जिंदा मसीह के ज़िंदगी बख्श और ख़ूबसूरत नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाज़रीन की सलामती हो। अज़ीज़ो, हम एक मरतबा फिर अपने खुदावंद यीशु मसीह के और फिर आपके नहायत मशकूर हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, सराहते हैं और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। सो एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में गुड फ्राइडे एंड रेज़रेक्शन डे स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आप बहुत कुछ सीखेंगे। और अजीज़ों, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसका अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा के पास सिर्फ एक बेटा था और वो भी उसने मेरे और आपके लिए फिदिया में दिया, कफारा दिया यीशु मसीह का, ताकि मैं और आप नजात बल्कि अब्दी नजात को हासिल करें। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दुनिया की सारी कब्रें हड्डियों से भरी हैं, लेकिन मेरे मसीहा की कब्र, मेरे और आपके यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है, जो इस बात का सबूत है कि हम मुर्दा के नहीं बल्कि हम जिंदा के प्रस्तिश करते हैं। तो आज का जो मौजू है वो है जब बेगुनाह खामोश रहा। इस मौजू के बाबत आज एक मरतबा फिर हमने अपने सेट्स पर मदऊ किया है, हमेशा की तरह बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ से। हम उनसे सीखेंगे कि इस उन्वान के मुतल्लिक उनके क्या ख्यालात और बयानात हैं। बिशप साहब, वंस अगेन वेलकम यू। और कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का, कि आप हमेशा अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त देते हैं। खुदा का शुक्र है और मैं दिल से खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ये फजल बख्शा कि मैं यहाँ आपकी दावत पर आऊँ। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। सो जिस तरह से हमारा आज का उन्वान है जब बेगुनाह खामोश रहा, यीशु मसीह के बाबत यह कहा जा रहा है। बिशप साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम सब इस हतमी सच्चाई से वाकिफ हैं कि यीशु मसीह जो कि बिल्कुल गुनाह से मुबर्रा हैं, जिसका एलानिया इकरार उन्होंने खुद किया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बुनियादी तौर पर अगर कोई शख्स जिसने गुनाह किया भी हो फिर भी वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए या अपनी सफाई पेश करने के लिए कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल खामोश रहे, जबकि यीशु मसीह ने इतनी सलीबी कर बर्दाश्त किया, एज़रसानियाँ बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो खामोश दिखाई देते हैं। तो आप इसके मुतालिक अपना इजहार ख्याल पेश कीजिए। आपके सवाल के मुताबिक अगरचे मसीह पर इल्ज़ामात आयद किए गए, हालांकि हकीकी तौर पर हम गौर करें तो ये सच्चाई है कि उसकी अपनी ज़ात में कोई गुनाह ना था। यस। और इस हकीकत से हम एनराफ नहीं कर सकते कि अगर कोई शख्स जिस पर कोई भी ब्लेम हो या अक्यूज उसे किया जाए तो वो अपने दिफा में, अपने डिफेंस में बात करता है और उस अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करता है, बल्कि बहुत शोर मचाता है कि ये मुझ पर ये क्यों ऐसा किया गया है। लेकिन उसके बरअक्स यीशु का रद्द-ए-अमल बिल्कुल अछूता है और उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ेंगे लूका की इंजील 23वां बाब पहली आयत, फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह कहते पाया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसे जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। कलाम मुकद्दस में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पिलातुस अब उस खामोशी में, हालांकि उससे दिफा नहीं किया, कुछ कहा नहीं या अपने पोजीशन को वाज़े करने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया या जो उस पर इल्ज़ामात हैं। अगर हम गौर करें, जब उन्होंने देखा कि सनहेड्रिन में या सदर अदालत में और जो बुजुर्गों की मजलिस है उसमें कुछ ऐसा नहीं बन पाया कि उसको सज़ाए मौत हो, तो अब उन्होंने
اس پر یہ الزامات لگائے. آئیے میرے ساتھ ذرا ہم دیکھیں گے لوکا کے انجیل 22واں باب 66ویں آیت میں لکھا ہے، جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقیہ یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا، اگر تم مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. اس نے ان سے کہا، اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے، اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دائیں طرف بیٹھا رہے گا. اس پر ان سب نے کہا، پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب بند نہیں پڑ رہا جس سے کہ یہ اس سے موت کی سزا ہو، اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ صدر عدالت کے پاس اختیار نہیں تھا موت کی سزا دینے کا، اس لیے اب انہوں نے پیلاطس کے پاس اسے بھیجا، اور پیلاطس نے جب ان کی باتوں کو سنا تو انہوں نے یہ کہ جب قوم کو بہکایا اور قوم کو بہکانا کہ اس زاویے سے کہ میں بادشاہ ہوں، میری طرف ہو، اب انہوں نے اس کو بڑا ایک سیاسی طور پر وہ کیا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو پھر ہم اس کے یا اس کے، تو یہ بغاوت کا بھی اس میں ہے. اور عام طور پر جب کسی بھی بادشاہ کی بادشاہی میں کوئی اور بادشاہ اٹھ کھڑا ہو، بغاوت کرے، تو اس کے لیے سزائے موت ہی ہے. اب وہ چاہتے تھے کہ مسیح کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایک الزام لگایا کہ یہ قوم کو بہکا رہا ہے، اور دوسرا جو الزام لگایا وہ یہ کہ کیسر کو خراج دینے سے منع کیا، یعنی جو ٹیکس دینا ہے کیسر کو، حالانکہ یسوع نے کہا تھا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو، جو خدا کا ہے خدا. تو اگرچہ مسیح نے ایسا نہیں بھی کہا کہ ان کو ٹیکس کیسر کو ٹیکس دینا روا نہیں، ایسا نہیں کہا، لیکن یہ الزام اس پر لگایا گیا اور ٹویسٹ کر لیا نا بات کو انہوں نے، اپنی بات انہوں نے یہ کیا کہ جس سے اس کی گرفت ہو اور اس کو سزائے موت ہو. اب ظاہر ہے آپ بادشاہ کے خلاف کریں گے، قوم کو بہکائیں گے، ایک بات، دوسری بات کہ وہ ٹیکس نہ دیا جائے، خراج نہ دیا جائے. اب اور پھر تیسرا یہ کہ میں بادشاہ ہوں. آئیے دیکھیں ذرا لوکا 23واں باب اور اس کے دوسری آیت کا آخری حصہ، اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا. اب یہ تینوں ہی ایسے الزامات ہیں جس سے سزائے موت ہو سکتی ہے اور یقینی طور پر ہو جاتی. اور اس وجہ سے اب جس بات سے پیلاطس کو حیرت ہوئی، امیز ہوا، وہ یہ تھی کہ جو بھی ملزم آتا، مجرم تو یہ کہ جب ثابت ہو جائے تو وہ کرمنل ہے، مجرم ہے، لیکن جس پر الزام لگایا گیا وہ ملزم کہلاتا ہے. اور اب اس کی اپنی زندگی کے دوران جتنے بھی ملزمان آئے یا ملزم آئے، ان سب نے ان الزامات کی تردید کی، ان کی نفی کی، اور اس کے لیے وہ بولے. اور آج بھی ہم عدالتی نظام میں دیکھتے ہیں کہ ملزم کے وکیل اس کے لیے بولتے ہیں، اور ملزم کو بعض اوقات خود بھی اختیار دیا جاتا ہے، اور اس وقت ملزم کو خود یہ اپنے دفاع کے لیے اختیار دیا جاتا کہ بھئی یہ جو الزامات آپ پر عائد کیے گئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کا کیا رد عمل ہے یا آپ کا کیا جواب ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع خاموش رہا. اب یسوع خاموش رہا، اور کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے بھی زیادہ اسے حیرت تھی کیونکہ جتنے لوگ ہیں جو اس سے پہلے آئے ہیں یہ ان سے ذرا مختلف ہیں،
اور اس کا سبب کیا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ بولتا نہیں. میں کلام مقدس میں پڑھوں گا مرکز کی انجیل 14واں باب 60ویں آیت میں لکھا ہے، پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا. سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا، کیا تو اس استودا کا بیٹا مسیح ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صدر عدالت میں بھی مسیح خاموش رہا. وہ اس سے پوچھتے ہیں، لیکن جب ہم مرکز کی انجیل 14ویں باب کی 60ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا، پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا، تو کچھ جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ اور 61ویں آیت میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل 14واں باب 61ویں آیت، مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا. جب بے گناہ خاموش رہا. اور عام طور پر بے گناہ بہت زیادہ بولتے ہیں، اس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو صدر عدالت میں بھی مسیح خاموش رہا. اور ہمارا موضوع ہے جب بے گناہ خاموش رہا، تب وہ بے گناہ ہے، اب وہ خاموش ہے. یعنی صدر عدالت میں خاموش ہے. اور اسی طرح لوکا کی انجیل 23واں باب 3 آیت کو پڑھے، پیلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اسے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے. کوئی ڈیفنس میں بات نہیں کی، اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں دی، دلائل نہیں دیے، جرح نہیں کی، اور اس کے رد عمل میں، ان الزامات کے رد عمل میں کچھ دلائل نہیں دیے، اپنی صفائی نہیں دی، بلکہ خاموش ہی رہا. اور جو اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا. تو اس کے معنی ہے کہ کچھ بھی اس نے وہاں بھی نہیں کہا. اور اسی طرح جب ہم لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 23 باب 9ویں آیت میں پڑھیں گے، اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا. صدر عدالت کے بعد پیلاطس کے پاس، پیلاطس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا. دیکھیں لوکا 23 باب 6 آیت، یہ سن کر پیلاطس سے پوچھا، کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے، اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلم میں تھا. جب بے گناہ خاموش رہا، صدر عدالت میں خاموش ہے، پیلاطس کے پاس خاموش ہے، اور ہیرودیس کے پاس بھی خاموش ہے. کلام خدا میں لوکا 23واں باب، میں اس کو 8ویں آیت سے پڑھوں گا. لوکا 23 باب 8ویں آیت، ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا. اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا. ہیرودیس کے پاس بھی کچھ جواب نہیں دیا، صدر عدالت میں جواب نہیں دیا، پیلاطس کے پاس ہے وہاں جواب نہیں دیا. اور اسی طرح بائبل بیان کرتی ہے پیلاطس کے پاس ہے تو بھی اس نے جواب نہیں دیا، اور یسوع خاموش رہا. اور جب ہم یوحنا کی انجیل 19ویں باب کو پڑھے، دوبارہ جب پیلاطس کے پاس یسوع کو لے جایا گیا تو وہاں پھر وہ خاموش ہیں. یوحنا کی انجیل 19واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر قلعہ میں جا کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیلاطس کے پاس دوبارہ لائے، پھر اس نے قلعہ میں جا کر اس سے پوچھا، تو کہاں کا ہے؟ پھر بھی اس سے جواب نہیں دیا. جب
بے گناہ خاموش رہا. ہوں اور ان انسانی حکمت سے یہ بالکل مختلف سی اور عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں مسیح خاموش رہا. اور جتنے بھی ممالک کے نظام عدل ہیں یا عدالتی نظام ہے یا جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں ملزم بولتا ہے، ہوں اور اگر وہ نہ بولے تو اس کا وکیل بولتا ہے اس کے بہاف، اور وہ اس کی صفائی پیش کرتا ہے. اور اس طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسیح خاموش رہا. اور یہ سوال ابھرتا ہے کہ مسیح کیوں خاموش رہا. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ مسیح کی ایک تو ہے کہ بھئی اس میں کچھ ایسی بات ہو کہ کچھ اس نے کیا ہو جس کی وجہ سے چپ ہے، بلکہ یوحنا کی انجیل 8واں باب 46ویں آیت کو جب ہم پڑھیں، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج مسیح نے دیا کہ تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. مسیح کی زندگی گناہ سے مبرہ تھی. اس کی شخصیت میں کوئی ایسا پہلو نہ تھا جس سے ثابت ہو کہ اس کی ذات میں گناہ ہے. اور ایک خاص بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ قربان ہونے کے لیے جس برے کا انتخاب کیا جاتا اس میں کوئی عیب نہ ہوتا، کوئی ایسا نقص نہ ہوتا. اور اس لیے مسیح میں کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی تقصیر نہیں، بلکہ برملا وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا. گناہ ہو تو ثابت کرے، اس کی ذات تو گناہ سے مبرہ ہے. یس بالکل. اور اس صورتحال میں تو ضرور بندہ بولتا ہے کہ بھئی کون سا گناہ ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ خاموش رہا. تو اب یہ ہے کہ اس کی خاموشی کے اسباب کیا ہے، کیوں وہ چپ رہا، کیوں وہ خاموش رہا. جب وہ بے گناہ ہے تو کیوں خاموش رہا. اور اس کا پہلا جو سبب ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آیا ہی دنیا کے گناہ کو اٹھانے کے لیے، ان کے گناہ کا کفارہ دینے کے لیے. اور اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا. وہ جانتا ہے بے عیب بھی ہے، اب اس پر دنیا کے گناہ ہے، تو چونکہ وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جانے والا ہے، اور جسے یوحنا پہلے باب میں برملا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے. اگر اس کی اپنی ذات میں گناہ ہو تو وہ گناہ نہیں، ان کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، کیونکہ قربان ہونے والا جانور بے عیب ہوتا ہے. تو اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے. اب اس نے ان کے گناہوں کو، اب اگر وہ کہتا ہے کہ میری ذات میں گناہ نہیں ہے اور وہ بچ جاتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، تو گویا دنیا کا کفارہ نہیں ہوتا. اور اس وجہ سے وہ خاموش رہا، کیونکہ اس نے کفارہ دینا ہے، اس نے ان کے گناہ کے پاداش میں صلیبی موت گوارا کرنی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اب جب وہ ان کے لیے مرے گا تو ان کے لیے جن کے لیے مرا ہے ان کے لیے زندگی ہے. بالکل تو اس وجہ سے وہ خاموش رہا. اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس لیے خاموش رہا تاکہ وہ خدا پر بھروسہ کرے. اور جب خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو عدل ہوتا ہے. اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب مسیح نے خاموشی اختیار کی تو کلام مقدس میں میرے ساتھ کلام مقدس میں میں پڑھوں گا لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 4 آیت. پیلاطس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا. اور پھر کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 23واں باب
13ویں آیت، پھر پیلاطس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا، تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے۔ دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا، اب یہاں پر اسے بری کر دیا۔ وہ خاموش رہا۔ کبھی کبھی ہم نے بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، بے تکا بولتے ہیں، بولتے ہی جاتے ہیں اور خدا کے ہاتھ میں اپنے آپ کو نہیں دیتے، خدا کے سپرد نہیں کرتے۔ اور بڑا یونیک پہلو مسیح نے ہمیں سکھایا کہ ایسی سچویشن میں بھی بہت بولنے سے نہیں بلکہ خاموش رہنے سے ہی ہم اس معاملہ میں فتح پاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ یسوع بشپ صاحب، اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یسوع مسیح کو جب صلیب دی جا رہی تھی تو اگر ہم پیشن آف کرائسٹ مووی دیکھیں تو وہاں پر اس منظر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ وقت تھم سا گیا تھا، فضا، زمین، آسمان سب خاموش ہو گئے تھے، یسوع مسیح کی ماں خاموش ہو گئی تھی، اور دیگر لوگ جو اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے وہ سب خاموش تھے، ان پر خاموشی طاری ہوئی تھی۔ اور جب بالآخر یسوع مسیح کو قبر میں دفنایا گیا تو لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکی، اور زمین نے پھر اپنی خاموشی توڑ دی، اور ایسا کچھ ہوا کہ عقلی سوچ بھی دھنگ رہ گئی۔ تو اس راز کو افشا کرنے میں ہماری رہنمائی کیجیے کہ کیا ایسا ہوا تھا جو کہ ہم سب جانتے بھی ہیں، لیکن آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ خداوند کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ یسوع خاموش رہا، صدر عدالت میں خاموش رہا، پیلاطس کے پاس خاموش رہا، اور ہیرودیس کے پاس خاموش رہا، اور پھر جب دوبارہ پیلاطس کے پاس آئے تو پھر بھی خاموش ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب مسیح کو مصلوب کیا گیا تو اس کرب میں اور اس فضا میں جو سکوت طاری ہے، یہ ایزا رسانی ہے، دکھ ہے، اسے کوڑے مارے گئے، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے۔ لیکن یہ خاموشی اور یہ سکوت اس وقت ٹوٹا جب خدا کے بیٹے یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ اور اس کے لیے خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل 28واں باب، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ اب وہ خاموشی قائم نہ رہ سکی۔ بونچال آیا، جب بھی بونچال آتا ہے تو خاموشی نہیں رہتی، بلڈنگز ٹوٹ جاتی ہیں، چٹانیں تڑک جاتی ہیں، اور آوازیں آتی ہیں، اور یہ جو آواز تھی یہ خاموشی کے ٹوٹنے کی آواز تھی، کیونکہ یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ عزیزو، خداوند یسوع نے ہمیں یہ درس دیا کہ چپ چاپ رہتے ہیں لیکن خدا کام کرتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں جب بحر کلزم کے پاس آئے اور وہ بڑبڑائے، بڑے پریشان ہوئے، خداوند نے موسیٰ سے کہا چپ، ان کو کہو چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھو۔ تو جب ہم خاموش رہتے ہیں ہمارا خدا بولتا ہے۔ جب ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے، وہ ہماری طرف سے بولتا ہے، اور وہ ہماری طرف سے، اب یسوع نے کچھ اپنی صفائی میں نہیں کہا
لیکن پہلا تو اس سے کہا اس میں کوئی قصور نہیں. اس کے حدیث کے پاس تو وہ نہیں کچھ بھی بولا، لیکن اس سے کہا کہ اس میں کوئی میں قصور نہیں پاتا. تو جب کئی دفعہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت بولتے ہیں لیکن ایسا بولتے ہیں جو نہ تو ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو کلیریفائی کر پاتے ہیں، بلکہ اور الجھنیں بڑھتی ہیں اور مسائل بڑھتے ہیں اور جو شکوک و شبہات ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور خاموش رہنا، اور پھر خدا اس خاموشی کو توڑتا ہے. اور یہاں یسوع کے زندہ ہونے سے وہ خاموشی ٹوٹ گئی اور آسمان سے فرشتے آ کر خوشی کی خبر دیتے ہیں چرواہوں کو، اور اسی طرح مجوسی آتے ہیں اس تارے کی رہنمائی میں. تو وہ جو فضا میں سکوت تھا، وہ جو پوری دنیا میں خاموشی تھی، اس خاموشی کو خوشی نے توڑ دیا، اور خوشی نے اس پر اپنا گہرا اثر ڈالا. اور اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے تابع ہوتے ہیں، عام زندگی میں بھی ہم خاموش رہتے ہیں. اور یسوع اس لیے بھی خاموش تھا کہ اسے معلوم ہے کہ اگر انسان گناہ کے سبب سے مرا تو وہ مرا ہی رہے گا، لیکن میں نے ان کے گناہوں کو اٹھا لیا ہے، اور میں اب ان کا کفارہ دے کر میں مر بھی گیا تو میں نے تیسرے دن جی اٹھنا ہے. اور اس نے اپنے شاگردوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو جب ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن اس خاموشی کے معنی یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ اس خاموشی کا پہلو یہ ہے کہ ہم پیش قدمی کریں گے، اور پھر یہ سب کچھ جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر خدا بولتا ہے، خدا کام کرتا ہے. بالکل، آپ نے بہت درست فرمایا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور میں نے اسپیشلی آج کے اس پورے ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور خداوند اسی طرح سے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو عزیزو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہی دیکھا اور یہی سیکھا کہ جس طرح سے یسوع مسیح بے گناہ ہونے کے باوجود خاموش رہے. اگر آپ بھی اپنی لائف میں کچھ ایسی چیزوں کو پریکٹیکلی فیس کر رہے ہیں، آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، اپنی صلیب اور اپنی جنگ خدا کے ہاتھ میں رکھ دیں. اور جب آپ نہیں بولیں گے تو خدا آپ کے لیے بولے گا، اور پھر جب خدا آپ کے لیے بولے گا تو پھر آپ خدا کے کاموں کو اپنی زندگی میں بھی ضرور دیکھیں گے. MNN کی پوری ٹیم کی طرف سے، بشپ صاحب کی طرف سے آپ کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. آپ سے ملاقات کریں گے نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.